सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज एक धमाका हुआ खुजदार में और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उससे कोई बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जानी नुकसान ही होता है। और तो ये भी कहना एक अजीब सी बात लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों दहशतगर्दी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक के बाद दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, जवानों पे हमले, गाड़ियों पे हमले, कहीं पे हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर वार किया जा रहा था। तो उस हवाले से नई हिकमत अमली बनाई गई दहशतगर्दी के हवाले से। और कल आपको याद होगा कि मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुदारा बैठ जाएं और दहशतगर्दी के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाएं, कोई तैयारी करें और उसके ऊपर कोई बात, यानी कोई APC करें, एक दूसरे से कोई बातचीत करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बातचीत नहीं हो रही, कैंपेन शुरू हो गई है। बहुत अच्छी बात है। कैंपेन में मंशूर क्या है कुछ भी नहीं पता, किस तरह टैकल करेंगे। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, 3-4 तो मैं आपको गिनवा दूंगी। सबसे पहले हम अफसोस करना चाहेंगे खुजदार में जो धमाका हुआ जिसमें SHO साहब शहीद हो गए, उसके साथ 2 अफराद और ज़ख्मी हुए। बस अल्लाह ताला उन पर रहम करे और पाकिस्तान पर भी अल्लाह ताला रहम करे। इसके साथ साथ एक अहम खबर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक ऑफिशियल दौरे पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए हैं और ये ISPR ने खबर दी है। ये दौरा बहुत हवालों से अहम हो सकता है। और आप जानते हैं कि जब ये साइफर का मामला चला या साइफर की जो कहानी चली, उस हवाले से जो डिप्लोमेटिक डिरेंजमेंट हुई, 2 ममालिक के अंदर डिसइल्यूजनमेंट हुई, ना सिर्फ उन पर तो इल्ज़ाम लगा, लेकिन पाकिस्तानियों को ये फील हुआ कि भाई एक मदाखलत हुई है और मदाखलत के तहत ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल साइफर का केस चल रहा है। अब वो मदाखलत कितनी हुई थी कितनी नहीं हुई थी वो तो अवाम के सामने अब तक हक़ाइक़ आ ही चुके होंगे। लेकिन बहरहाल इस दौरे में इम्पॉर्टेंट इशूज़ होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू तो पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की मईशत के साथ मामलात हैं। और दूसरा 1-2 और अहम इशूज़ होंगे कि जो खित्ते में इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग जारी है, जहाँ पर गाज़ा में शोहदा की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और UN सिक्योरिटी इजलास के अंदर अमेरिका ने वीटो किया और उन्होंने जंग बंदी के इस फैसले को वीटो किया, जिस पर के तुर्किया, रशिया, चाइना, ये बड़े जो ममालिक इसका UN का हिस्सा हैं, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उसके बरक्स आज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाइडेन ने कांग्रेसनल हेयरिंग से पहले ही एक बहुत बड़े पैमाने पर जो असला है, गोला बारूद, वो इजराइल भिजवाने का फैसला किया। और यहाँ हम अमन का दिन जो है वो आज मना रहे हैं इंटरनेशनली। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त शर्मिला फारूकी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ज़मीर हैदर साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब, PMLN के। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े विगरसली, ऑनेस्टली और टू बी वेरी फ्रैंक बहुत जिसको मैं कहूँगी दिल से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और KP के तमाम इलाकों में वो जा रहे हैं और अपना जो उनका मौक़िफ़ है वो मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं। 2-3 उनके शिकवे हैं जो वो हर जलसे में करते हैं। आज जो वर्कर्स कन्वेंशन था उनका माज़रत के साथ कोहाट में, उसमें उन्होंने एक थोड़ी सी मैं कहूँगी ज़रा क्वेश्चनेबल बात की। और ज़ाहिर शर्मिला वुड बी इन अ बेटर पोजीशन। उन्होंने कहा हमें तो ये कहा जा रहा है कि KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी उनका इंतखाब, अब ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंतखाबात हुए नहीं मुल्क में, वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, तमाम मामला तय हो गए हैं। अल्लाह बेहतर जाने कौन तय और तय हो गए हैं। तो ये अरबों रुपए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको डायरेक्ट ओहदे दे दें ताकि ये जाके बैठ जाएं और मुल्क चलता रहे। शर्मिला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू कैन हेयर मी। सो वेलकम टू द शो। ज़मीर साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। आई वुड लाइक यू टू मेक एन एनालिसिस ऑफ दिस पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। इंटरेस्टिंगली जो बिलावल कह रहे हैं, and I believe because honestly I mean like एक तो he is young, he is vigorous,
he has a vision like his mother. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ یہاں ورکرز کنونشن کی بھی نہ ہی کریں, ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آلریڈی چیف منسٹر سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. Who is he talking about? جی بہت شکریہ جاسمین. دیکھیے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہم آج سے نہیں کر رہے کہ سلیکشن ہونے جا رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ, گلا, شکایت مطلب ہم بہت پہلے سے کریں. اس سے پہلے کہ میاں صاحب کی بھی واپسی ہوتی اس سے پہلے سے ہم کر رہے ہیں. جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی, سندھ کے اندر تمام ترقیاتی کام روک دیے گئے. پھر وفاقی کابینہ میں ایسے اشخاص کو لیا گیا جن کی براہ راست ایک بہت ہی قریبی انسیت ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. یہ تو جب کے شکوے تھے, یہ ابھی بھی ہیں. لیکن اس کے بعد جب میاں صاحب کی جس طریقے سے واپسی ہوئی, اور آپ تو جاسمین یہ تو آج کی بات ہے کہ چیف منسٹر کا انتخاب ہو چکا ہے. یہ تو پی ایم ایل این والے اس وقت تاریخ دے رہے تھے الیکشن کی جب ہم الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کر رہے تھے ای سی پی سے. ٹھیک. اور یہ کہتے تھے میاں صاحب آئیں گے, وہ جیل نہیں جائیں گے, وہ جلسہ کریں گے, وہ گھر جائیں گے, ان کی سزا ختم ہو جائے گی, وہ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے. ایوری تھنگ از گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ, ایوری تھنگ. ٹھیک. اور یہ اتنی افسوسناک بات ہے کیونکہ اگر بیلٹ پہ پھر ڈاکہ پڑنے والا ہے تو اس قوم میں مزید بے چینی, مزید مایوسی ہوگی, اور اب تو شاید ہم اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ پچھلے ہفتے کا ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھیں تو اس کا عنوان ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, اور اس میں لکھا ہے کہ شاید ہم نے 2018 کے الیکشن سے کچھ نہیں سیکھا, ہم 2024 میں بھی وہی کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے 2018 میں کیا. تو پھر عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے یہ لوگ؟ اچھا شرمیلا ایک بات بتائیے گا آج, جی سوری قطع کلامی معاف. شرمیلا ایک بات بتائیے گا, آج انہوں نے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب, ان سے جب پوچھا گیا, انفیکٹ پریسر کر رہے تھے وہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو پتہ ہے, آئی مین لائک اگر وہ کوئی شکوہ کریں گے یا بات کریں گے تب ہم جواب دیں گے. ہم بلاول تو چلیں کیمپین رن کریں, ہم ان کو سیریسلی نہیں لے رہے ان کی ان باتوں کو, یہ ایک پولیٹیکل کیمپین ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر جو فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, جیسے انہوں نے انٹرویو بھی اپنا ایک دیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا بلاول بچے ہیں, ان کو سیاست کا بھی اتنا علم نہیں ہے, obviously he is grooming, he is learning. تو پھر میں کیا یہ سمجھوں that this plan is already communicated to the hierarchy of People's Party and that's why وہ خاموش ہے. جاسمین بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو گراؤنڈ ریالٹیز بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. اب صدر آصف علی زرداری صاحب کی بصیرت کو تو آپ, سیاسی بصیرت کو تو آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک. بلاول بھٹو زرداری وہ شخص ہیں جنہوں نے 19 سال کی عمر سے سیاست سیکھی, اور بلکہ اس سے بھی پہلے سے, وہ تو سیاست میں براہ راست آ گئے نا ماں کی شہادت کے بعد. لیکن وہ شخص ہیں جنہوں نے بی بی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے دبئی میں, جب بی بی مہمانوں سے مل رہی ہوتی تھی تو بیچ میں وہ اٹھ کے کہتی تھی اب میرا ٹائم بلاول کے ساتھ ہے, اب میں 1 گھنٹہ بلاول کے ساتھ اسٹڈی میں ان کے ساتھ میں بات کروں گی. سو وہ جو ٹریننگ ہوئی ہے, اور ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہونا, نانا وزیر اعظم, we all know that is history Sharmila, but currently right now what is the position? دیکھیے صدر آصف علی زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لاڈلا آ گیا, لاڈلا, اور یہ بات بڑا چبھ رہی ہے پی ایم ایل این کو, کیونکہ جب آپ بیک ڈور چینل سے آتے ہیں, جب آپ سلیکٹ ہونے جا رہے ہوتے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. اگر تو آپ عوام کے لاڈلے ہیں تو پھر آپ کو تو خوشی ہوگی. مجھے کوئی کہے گا جی یہ عوام کا لاڈلا ہے, یہ عوام کی لاڈلی ہے. ضمیر حیدر صاحب, اوکے ضمیر حیدر صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ, تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کا. ناؤ این انٹرسٹنگ سچویشن ہیز ڈیولپڈ. پہلے بھی لاڈلے کا قصہ تھا, پھر 13 میں قصہ تھا, پھر 14 میں قصہ تھا, پھر 17 میں قصہ تھا, پھر 18 میں قصہ تھا, 19 میں لاڈلے کو حکومت مل گئی, اس کے بعد لاڈلے سے حکومت چلی گئی, اب لاڈلا پارٹ 1 تھا, لاڈلا پارٹ 2 شروع ہو گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ صرف وہ باتیں ہیں جس کو ہم ڈرائنگ روم گوسپ کہتے ہیں, میرے کان سے تمہارے کان تک, تمہارے کان سے تمہارے کان تک پہنچی, یا لیکن کچھ حقائق بھی ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو زیادہ گراؤنڈ دیا جا رہا ہے, زیادہ فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے, اینڈ مے بی اٹس ڈیسائیڈڈ, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں بھی یہی فضا تھی, اینڈ آئی تھنک ایون بفور دی الیکشنز ایوری بڈی نیو ہو از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر.
شکریہ جاسمین دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اونلی ڈرائنگ روم گاسپ، جس طرح بھی شرمیلا بات کر رہی تھی کہ چیزوں جو کچھ ہم نے دیکھا اس کی بنا ان باتوں کو بنیاد رکھ کر جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے لاڈلے ہونے کا، لاڈلا پلس ہونے کا، یا اب تو نئی ٹرم بھی آ گئی ہے جس کو پتہ نہیں 5G پلس بھی کہہ رہے ہیں، اس قسم کا چل رہا ہے. اینیویز the thing is that کہ یہ ڈرائنگ روم گاسپ نہیں ہے. کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب لندن سے جب اڑتے ہیں پاکستان آنے کے لیے، تو جو ان کو ایک سرکاری آفیشل رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آتا ہے. I understand کہ وہ 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا سٹیٹس کیا تھا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت وہ مفرور تھے، ہی واز وانٹیڈ بائی دی لوکل پولیس، اور آپ کی جو ہے وہ مفرور ڈکلیئر ہوئے تھے، ان کو عدالتوں میں مطلوب تھے، اشتہاری ڈکلیئر ہوئے تھے. ان کو سی آف کرنے ایک سرکاری عہدے دار جاتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کی گفتگو بھی ہے، وہ بھی میں اس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ابھی وہ عدالت سے ان کو کوئی کلین چٹ نہیں ملتی ہے، بائیو میٹرک ہوتا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جا کے. پھر جلسہ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ پھر چھوڑتا ہوں سارا، اور پھر کبوتر بھی چھوڑے انہوں نے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بالکل اگر شرمیلا وڈ سیکنڈ می آن دیٹ، جاسمین آپ کو بھی شاید یہ انفارمیشن ہوگی کہ کوئی 48 hours to 72 hours یا اس سے زیادہ کے عرصے میں پورے بلوچستان کی جو سین تھا، پولیٹیکل سین، وہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. اینڈ آئی نو اٹ فار شیور کہ پیپلز پارٹی میں باپ کے لوگ جوائن کرنے آ رہے تھے. ٹھیک بات ہے. پھر ہم نہیں کہتے جی کہ کوئی لاڈلا ہے چلیں چھوڑ دیں. پھر اب آپ پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب میں بھی یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ عدالتی کاروائی میں اس کے اوپر کوشچن نہیں کروں گا آف کورس، لیکن جب نیب کا پروسیکیوٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی ہمیں کسی چیز کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو جاسمین کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے وزراء، جو پی ڈی ایم کی حکومت جب تھی، اس میں جو وزراء تھے وہ کہتے تھے کہ جی میاں نواز شریف صاحب تب واپس آئیں گے جب زیرو رسک ہو جائے گا، اور ہمیں جب کنفرم ہو جائے گا کہ زیرو رسک ہے. ٹھیک. تو ڈیٹس آتی رہتی تھی. اب بات یہ ہے کہ انتخابات کے لیے اگر آپ یہ کہہ دیں، حالانکہ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام فیسیلیٹیشن کے باوجود، پی ایم ایل این میں سب سے بڑا خوف ہے اس وقت انتخابات میں جاتے ہوئے. اب میں کسی تھریٹ لیول کی بات نہیں کر رہا، کس چیز کا خوف ہے؟ تو فزیکل تھریٹ ہے. نہیں ضمیر حیدر صاحب، کس چیز کا خوف ہے؟ ہمیں جھگڑا صاحب بھی جو ایک سائلنٹ ووٹ کا خوف ہے نا جی. پی ایم ایل این کو خوف ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کو اس وقت ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جو کہ جلسے نہیں کر پا رہی ہے، اور جہاں پہ وہ کر رہے ہیں کے پی میں، اس جلسے کا جو سائز ہے وہ ایک خوف ہے کہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری بھی ماشاءاللہ اچھے جلسے کر رہے ہیں، بٹ ایک سائلنٹ ووٹر کا خوف ہے کہ جو نہ جلسے میں آ رہا ہے، نہ کسی اور پارٹی کا ہے، وہ خاموش ووٹر کا جلسے کر رہی ہے وہ پارٹی، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک. لیکن وہ 8 فروری کو آ کے خاموشی سے ووٹ اس پارٹی کو ڈال کے چلا جائے گا، وہ خوف ہے. اوکے سر، ایک گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہیں اور ظفر اقبال جھگڑا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے وابستہ ہیں، پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں بھی شمار ہوتے ہیں. جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. بڑا زبردست. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، بڑے الزامات لگ رہے ہیں، کوئی سپر لاڈا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ اسپیس دی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج تو بلاول صاحب نے یہ بھی کہا، اور اس بات میں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بتایا گیا کہ یہاں کا کے پی کا چیف منسٹر آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. تو ان معاملات کو پھر پی ایم ایل این کیسے دیکھ رہی ہے؟ اگر یہ الیکشنز ابھی سے ان پر ایک سایہ ہوگا تو پھر کیا اگر جیت کسی کی بھی ہو، لائک ہائپوتھیٹکلی اگر آپ جیتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، تو کیا آپ کو وہ سپیس ملے گی کام کرنے کی جو ضرورت ہے اس وقت ملک کی؟ شکریہ جی، آپ نے جو باتیں کی، اور میں نے اس سے پہلے جو صاحب لائن پہ تھے، ذرا لیٹ جوائن کیا. آئی ڈونٹ نو
कौन साहब थे? सर ज़मीर हैदर साहब है, सीनियर तज्जिया निगार, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। ठीक है विद ऑल रिस्पेक्ट जी, माशाल्लाह ज़मीर हैदर साहब की बातें मैंने सुनी, और जिस तरह आपको उसने कहा कि ये जो बातें हो रही है ये कोई ड्राइंग रूम गॉसिप नहीं है, दिस इज वेरी मच क्लियर एंड इन द फील्ड। और ये जो बात की जा रही है कि जी मुस्लिम लीग चीफ मिनिस्टर केपी का डिसाइडेड है, ये सारी देखिए ये सारी वो जो है प्रोपेगेंडाज हैं जस्ट टू condemn Muslim League in the eyes of the people के जी इनकी तो बात हो चुकी है, ये तो लाडले हैं जी, इनका तो सारा डिसाइडेड है, प्राइम मिनिस्टर भी डिसाइडेड है और चीफ मिनिस्टर भी डिसाइडेड है यार, बट दिस इज रिडिकुलस। अल्लाह का करम है नून ने कभी भी सौदेबाजी वाली हुकूमत नहीं की जी, पूरा पाकिस्तान जानता है। आज अगर आप देखते हैं तो ऑल अराउंड द कंट्री एक ही आवाज है, और वो ये है कि ये वो जमात है जिसने इस मुल्क को बेपनाह काम करके दिया है, और अनडाउटेडली जो बात की जाती है वो दैट इज अबाउट द मोटरवेज। इवन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मैंने खुद उनसे सुना है कि जब मोटरवे पे चलते हैं तो अगर हम चाहें या ना चाहें हमारे दिल से दुआ नवाज शरीफ के लिए निकल जाती है। तो दिस इज एडमिटेड फैक्ट कि इस मुल्क में जो काम मियां नवाज शरीफ ने किया, आज आप देख लें मोटरवे की बदौलत। पहले DI खान का, मैं KP की बात करता हूँ, DI खान को जाते हुए 3 दिन लगते थे, एक आने का, एक जाने का, एक वहाँ काम करने का। आज आप हकला से 2 घंटे में DI खान पहुँच जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल में कि अब पूरी कौम जानती है, नॉट ओनली दिस बट ऑल ओवर द कंट्री। आप वो देख लें, और मोटरवेज का ये नहीं कि सिलसिला खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ से कि अल्लाह के करम से मैंने पहले भी किया, और जब आगे भी मुझे जब भी मौका मिलेगा। अच्छा जगरा साहब एक बात बताइएगा कि ठीक है ये बातें हम मानते हैं, मतलब इसमें ये तो फैक्ट है, हम जानते हैं कि रोडों का एक जाल बनाया, नेटवर्क बनाया, तरक्की दी पंजाब को भी, ही काम किया। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में काम नहीं हुआ, या शहबाज, मतलब हर प्राइम मिनिस्टर के दौर में काम तो हुआ मुल्क के लिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है? IPP से भी है, बात हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ MQM पाकिस्तान, दीगर लोग, मतलब PMLN हमेशा इतनी फोर्सफुल रही है कि आपको पता है कि आपके किसी भी सीट पे खड़े होना है तो जीत जाना है। तो इस दफ़ा इतनी सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह जो हो रही हैं, इसके पीछे कोई वजह है? जी 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 बिल्कुल वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ बिलीव कि हमें इस मुल्क में अगर कुछ तरक्की की तरफ बढ़ना है तो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा इस मुल्क में। और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए ही थिंक्स दैट इट इज नेसेसरी कि टू टॉक टू ऑल द पार्टीज। जिस तरह आपने कहा कि अब वहाँ भी वो गए, जब साफ की बात आपने की, तो ये देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एक जमाना था कि काफ वाले साथ हमारे बैठे हुए थे, वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, अल्लाह का करम है। पॉलिटिक्स में ऐसी बातें होती हुई है टाइम यू थिंक ये तो साथ चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पीपल्स पार्टी को ले लें, पीपल्स पार्टी अभी लोग कह रहे हैं कि बिलावल ये कह रहा है वो कह रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी और हमारा जो एक अलायंस था, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ARD, विच आई वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ARD, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि आज भी एवरीबॉडी एडमिट्स दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड अनडाउटेडली, नो डाउट अबाउट दैट। तो झगड़ा साहब जो लेवल प्लेइंग, अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें तो उस पे मेरे दस्तखत हैं। जी ठीक है झगड़ा साहब, अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो फिर एक जो पार्टी है उसके लिए तो इसके पास तो कोई फील्ड ही नहीं है। और मतलब है कि वो तो ये कह रहे हैं कि क्या उस पार्टी के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए विद द न्यू चेयरपर्सन। और फिर परवेज खटक साहब पार्लियामेंटेरियंस लीड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वहाँ पर, फिर एक साइलेंट वोटर है,
آئی ڈونٹ نو وہ اس کا ووٹ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب جماعتیں جو ہیں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے. Everybody should get the same opportunity, the same facilities for going into the political field. چاہے وہ عمران خان کی جماعت ہے, چاہے وہ پرویز خٹک ہے, چاہے کوئی بھی ہے. میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا تو بیانیہ یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. جب ووٹ کو عزت دو کی بات ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے صرف میری جماعت کو عزت مانگتا ہوں. میں عزت کی بات جب کرتا ہوں تو پورے پاکستان کے عوام کو عزت کی بات کرتا ہوں, اور جب ان کو عزت دی جائے گی تو پھر جو بھی منتخب ہوگا, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے, اگر میرے مقابلے کا کوئی اور منتخب ہوتا ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, اسے سلام کروں گا, کیونکہ عوام کا منتخب نمائندہ. شرمیلا صاحبہ, جی شرمیلا صاحبہ, جو جھگڑا صاحب نے باتیں کی ہیں اس سے اب آپ کو لگ رہا ہے یہ کہ یہ ایک فضا ہے, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے ایک فضا ہوتی ہے جس میں کہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ماحول ہوگا, لیکن رائٹ ناؤ ٹو بی ویری فرینک مجھے لگ رہا ہے یہ الیکشن بالکل انپریڈکٹیبل ہوگا. جاسمین, جھاگرا صاحب از اے سینئر پولیٹیشین, اور ظاہری بات ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میچ فکسڈ ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب لاڈلے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک بار پھر بیلٹ پہ ڈاکہ پڑنے والا ہے. ظاہری بات ہے وہ اس کو ڈیفینڈ ہی کریں گے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اب گورنر ہاؤس پنجاب میں تو ان کے اجلاس ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی بلا لیں, پی ٹی آئی کو بلا لیں, ان کے بھی اجلاس کر لیں. پاکستان کی تاریخ میں پورے جورسپروڈنس کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں, آپ نے کہیں ایسا دیکھا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص واپس آئے اور وہ گرفتار نہ ہو, وہ آرام سے جائے مینار پاکستان پہ جلسے سے خطاب کرے, پھر گھر جا کے سو جائے, اگلے دن انٹرم پنجاب گورنمنٹ اس صوبے کی اس کی سزا معطل کر دی. سو اسٹرینج تھنگز آر ہیپننگ. شرمیلا, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتی ہوں, اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے گا. بریک. ویلکم بیک. جی شرمیلا صاحبہ, یو ور سیئنگ دا میچ از فکسڈ, اوکے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ مجھے یہ فیلنگ ہے کہ یہ ایک بڑا انپریڈکٹیبل الیکشن ہو سکتا ہے. مطلب مجھے مائی فیلنگز کوڈ بی رانگ, مائی انالیسس کوڈ بی رانگ, کیونکہ اوبویسلی جو سیاسی بصیرت آپ لوگ رکھتے ہیں وہ ہم تو نہیں رکھتے, ہماری تو جو بات ہوتی ہے وہ آپ لوگوں سے کوشچنز ہوتے ہیں اور آپ کے آنسر سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا سینیریو بن رہا ہے. بٹ another guest has also joined us, تیمور سلیم جھاگرا صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ تیمور, ویلکم ٹو دا شو. جی شرمیلا, کائنڈلی کمپلیٹ کر دیں. وعلیکم السلام. دیکھیں جاسمین, بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس 12,60,00,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں پاکستان میں, اس میں سے لگ بھگ کوئی 65% جو ہیں وہ یوتھ کا ووٹ ہے. They are 35 years of age or less. ٹھیک ہے, 18 سے 35 سال. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ یوتھ ہے جو بیلٹ پہ جائے گا ووٹ ڈالنے, اور یہ پاکستان کے سیاست کی ڈائنامکس کو چینج کر سکتا ہے. یہ وہ یوتھ ہے جو مایوس ہے, یہ وہ یوتھ ہے جو پاکستان میں ترقی دیکھنا چاہتا ہے, یہ وہ یوتھ ہے جو چاہتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز دیں, ہمیں صحت کی سہولیات دیں, ہمیں نوکریاں دیں, ہمیں یہاں پر کمیونٹی سروس دیں, ہمیں یہاں پر تعلیم دیں. اگر یہ ووٹ ڈل گیا پاکستان کے اندر, اور اگر یہ اس ملک میں شفاف منصفانہ الیکشنز ہو گئے, تو پھر یہ ساری سلیکشن ایک طرف رہ جائے گی. اور ہم ہوپ کر رہے ہیں, ہماری خواہش امید یہی ہے کہ اللہ کرے اس ملک میں شفاف اور منصفانہ الیکشن. اوکے, تو ضمیر حیدر صاحب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں, ہم کوئی بے ساختیاں, کوئی الائنسز نہیں بنا رہے. وی آر گوئنگ ٹو دا پبلک, ہم براہ راست طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں, ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور ہمیں اعتماد ہے. شرمیلا, I'll come back to you. Point taken. تو ضمیر حیدر صاحب نے جو کہا تھا that is اس کو کہہ لیتے ہیں, چلے آج کے پروگرام میں
جو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ون پیج پہ ایک ون پوائنٹر جو نکل آتا ہے, اور شرمیلا نے بھی وہی بات کی, تو دین دیٹ از دا سائلنٹ ووٹر جو کہ یوتھ کی فالوئنگ ہے, اور اگر وہ نکلتا ہے اور وہ اتنا مایوس نہیں ہے کہ وہ ووٹ سے مایوس نہیں ہے اور وہ ووٹ کرنا چاہتا ہے, اور اگر وہ جا کے کر دیتا ہے ووٹ, تو پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں سلیکشن ولیکشن دھری رہ جائے گی. سو تیمور جھاگرا صاحب, ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تحریک انصاف کا under the new chairman who has been selected according to the wishes of the former chairman, کیا فیوچر ہے اس الیکشن میں؟ elected sorry قطع کلام elected according to the constitution of the party جی and the law. اچھا جی, تحریک انصاف کا سمپل ویژن ہے. ویژن وہی ہے جو ساری پارٹیز کہیں گی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور کہ انہی کو منتخب ہونا چاہیے جن کو عوام چاہتی ہے. ٹھیک, فرق صرف یہ ہے جہاں پہ باقی ساری پارٹیوں کو ایک پلینگ فیلڈ مل رہا ہے, ایک پارٹی کو بہت زیادہ, ان کو تو ریڈ کارپیٹ بچھایا ہوا پلینگ فیلڈ مل رہا ہے, اور کچھ کو کم. پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھائے ہیں ضرور, لیکن پی ٹی آئی کو تو فیلڈ ہی نہیں مل رہا. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں جو ایک چیز 2023 میں یہ سلیکٹرز شاید غلط سمجھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ عوام کا مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے. آپ نے 7-8 مہینے پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی, آج کوہارٹ کا کنونشن دیکھ لیں. آج بلاول نے بھی بڑا اچھا کوہارٹ میں ایک جلسہ کیا, لیکن پی ٹی آئی کا نتھنگ آفیشل اباؤٹ اٹ کنونشن دیکھ لیں جس میں اس سے کوئی 5 گنا زیادہ لوگ تھے اور اس کی اجازت نہیں ملی تھی. اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ایک نیچرل فینومینن ہے. جب آپ کسی کے خلاف ظلم یا زیادتی کرتے ہیں تو وہ لوگوں کا ریاکشن سامنے لاتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. خدشہ صرف یہ ہے کہ اگر ایک لیول پلینگ فیلڈ نہ ملا اور یہ الیکشنز کنٹروورشل ہوئے تو پاکستان ایک اور موقع کھو بیٹھے گا کہ ہم واقعی وہ ریفارم شروع کر سکیں جس کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. عوامی سپورٹ کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اقدامات نہیں لے سکتی جو اس کو لینے چاہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. اوکے تیمور, کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے یا 9 مئی سے پہلے جو حالات بنائے گئے, اور دیکھیں نا آپ سارے کے سارے تحریک انصاف کے ماں سوائے چند لوگوں کے, آپ ہیں, علی محمد ہیں, یاسمین راشد ہے, کچھ بڑے نام جو رہ گئے ہیں, باقی تو ایوری بڈی از جوائنڈ آئیدر لیفٹ دا پالیٹکس, ہیز گون انڈر گراؤنڈ, یا پھر وہ چلے گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس ان کی پارٹی میں. پھر پرویز خٹک صاحب نے ایک فارورڈ بلاک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنا لیا ہے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوسٹ اینڈ پری 9 آپ کو خود سے کچھ فرق نہیں لگتا کہ آپ لوگوں سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں؟ مطلب آپ لوگوں نے اپنی کوئی سیلف انالیسس ابھی تک نہیں کی؟ آر یو اسٹل ان ڈینائل؟ نہیں, بالکل ڈینائل میں نہیں ہے. غلطیاں ہر پارٹی سے ہوتی ہیں, غلطیاں ہر گورنمنٹ سے ہوتی ہیں, غلطیاں اسٹیٹ سے ہوتی ہیں, اور وہ غلطیاں سب کر چکے ہیں. لیکن 9 مئی کے بعد بھی ایک بہت بڑی غلطی ہر روز ہو رہی ہے. جب آپ قانون کو اگنور کرتے ہیں, آئین کو اگنور کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ قانون اور آئین کو توڑ کے عام پاکستانیوں سے ان کے فنڈامنٹل رائٹس, ان کے ہیومن رائٹس لیتے ہیں, تو پھر آپ کہیں نہ کہیں قانون. اچھا بالکل, بڑی اچھے لاجکس آپ دے رہے ہیں تیمور, اینڈ آئی ریئلی ڈڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس, بٹ میں آپ سے کیا یہ پوچھوں کہ کیا آئین اور قانون کو توڑ کر آپ لوگوں نے یہ اپنی گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ کو نہیں استعمال کیا اگینسٹ سو مینی ادر پولیٹیکل لیڈرز جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, جن کو رگڑا گیا, جن کی گاڑیوں میں ہیروئنز ڈالی؟ مطلب کیا ہوا ان کا؟ کچھ پروف ہوا؟ نتھنگ نا. کل زبیدہ جلال صاحبہ کو میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں نے کابینہ کے اندر, although you were finance minister of KP, maybe you're not, آپ کا نہیں شاید, you can say کہ I don't want to comment on this. انہوں نے کہا جی ہم نے کابینہ میں فائل رکھی اور اعتراض اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ غصہ ہو گئے,
परवेज खटक साहब कह रहे हैं वन मैन शो चलाते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, he wanted to be a dictator. देखिए, as you said, फाकी काबीना में मैं नहीं था, लेकिन जिस इमरान खान को मैं जानता हूं उसमें बड़ी बर्दाश्त थी डिबेट करने की और उन फैसलों को भी एक्सेप्ट करने की जिनसे वो डिसएग्री करते थे। डिबेट हुआ था और एनसीओसी नहीं बनी थी तो हमने केपी में लॉकडाउन्स किए थे और खान साहब उससे एग्रीमेंट में नहीं थे और मेरे से नाराज हुए थे, लेकिन वी फेल्ट इट वाज द राइट थिंग, हमने किया। खान साहब ने कभी वो मेरे अगेंस्ट नहीं होल्ड किया और मुझे उनको कहना पड़ा। ये जो आफ्टर द इवेंट लोग चीजें कहते हैं ना, मैंने जुबैदा जलाल साहिबा को नहीं देखा, लेकिन माजरत के साथ खटक साहब ने 9-10 साल गुजारे। खटक साहब जिस पैशन के साथ पिछले साल में हमारी हकीकी आज़ादी मूवमेंट को लीड करते थे, मैं खुद उनको एडमायर करता था कि इस एज में एक ऐसे सियासतदान जिनको हम ओल्ड वर्ल्ड सियासतदान समझते थे, सही बात वो है, खुद आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज आई ऑल्सो रिमेंबर कि वो चीफ मिनिस्टर थे और इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ पूरा धरना लेके आ गए थे। ज़मीर हैदर साहब, नाउ लिसनिंग टू तैमूर झगड़ा साहब एंड सेइंग कि जी फील्ड ही नहीं मिल रही, तो वो जो आपका साइलेंट वोटर वाली बात, वो यूथ वाली बात जो उन्होंने की है, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है एक पार्टी को, तो फिर क्या ये इलेक्शंस जो है मतलब है क्वेश्चनेबल होंगे, या कि फिर मतलब है बस ठीक है रिजल्ट आ जाएंगे और सब मान लेंगे और फिर हुकूमत चल पड़ेगी? देखें, तो चाहे कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर भी हो जाएं और चाहे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स में भी आ जाए कि जी द इलेक्शंस वर नॉट फ्री एंड फेयर और व्हाटएवर, लेकिन ये चलता रहेगा जी, हुकूमत बन जाएगी। पहले लेकिन लेट 8 फरवरी कम उसके बाद होगा, देखेंगे क्या बनता है। ठीक 8 फरवरी, मतलब मैं अब कहना नहीं चाहता कि 8 फरवरी आएगी, इट्स नॉट ए क्वेश्चन मार्क, बट जस्ट ये एक है। अब द पॉइंट इज कि जो अभी जो तैमूर बात कर रहे थे, इसमें मैं एक बात करूंगा कि गलतियां छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। एक तो अप्रैल में इनको रिजाइन करके नहीं जाना चाहिए था नेशनल असेंबली से, दे शुड हैव बीन ए पॉपुलर वॉइस और रहना चाहिए था। फिर इनको केपी और पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए थी, गलतियों पे गलतियां। ठीक है, उसके बाद जो एक था कि जी बहुत साफ सुथरा इंसान है इमरान खान साहब, उसके बाद हमने देखा यार तोशाखाना भी हुआ, अल-कादर यूनिवर्सिटी भी हुई, गोगी भी हुई, फरागोगी भी हुई, और फिर नाम आना शुरू हो गए कि जी कितने कितने पैसे दे के ट्रांसफर, पोस्टिंग्स और सब कुछ होता। अब वो दे आर वांटेड, तो वो जितने मिथ थी वो भी टूटी और गलतियां भी बहुत बड़ी बड़ी हमारे सामने हैं। नाउ कमिंग बैक टू द लेवल प्लेइंग फील्ड, केपी में ये निकल रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, बट दे आर पुटिंग अप अ गुड शो। एक चीज, और अगर ये शो कर रहे हैं तो फिर वाई द इंटीरियर मिनिस्टर इज सेइंग के बाकी जमातों को थ्रेट्स हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन पर्टिकुलर क्यों थ्रेट हो सकती है। बीइंग बेसिकली तो एक उनकी एक रिलीजियस पार्टी है, और जो जिनसे थ्रेट्स हम समझ रहे हैं वो दे आर बेसिकली रिलीजियस, उनके मोटिवेशन जो है वो ऑल रिलीजियस है, जिहाद और व्हाटएवर। तो आई डोंट नो व्हाई के मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को क्यों थ्रेट है। दूसरा, जो मैं साइलेंट वोटर की बात कर रहा था जैस्मीन, बात ये है कि ये पार्टी जो है ये है सोशल मीडिया की, और इनकी कैंपेन्स चलें, केपी में तो ये कुछ ना कुछ करके निकल रहे हैं, लेकिन शायद इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जल से होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस साइलेंट पार्टी जो है ये रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में ये इस पे चलेगी, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, और वहां से मैं इनको साइलेंट कह रहा हूं कि ये जो है ये खामोशी से बैलेट पेपर में जब डालेंगे ना बैलेट पेपर, तो वहां से पता लगेगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलता है। तो फिर ये एक खौफ जो मैंने पहले बात की थी कि एक खौफ है, ये तमाम बातों में है। उसकी वजह यह है कि अभी तक पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकी। ओके, पॉपुलैरिटी अभी तक कम नहीं हो सकी, पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकी। ठीक है झगड़ा साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक ऐसी पार्टी साइलेंट, वो जो कह रहे हैं ना कि साइलेंट वोटर वो जब वोट डालेगा, और जाहिर है इसका एक खौफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को है या नहीं, मुझे तो नहीं पता, हर पार्टी अपने आप को इतना ही पॉपुलर समझती है,
لیکن اگر یہ سائلنٹ ووٹر ہے اور پاپولیرٹی بھی کم نہیں ہوئی تو پھر ریزلٹس کچھ ملے جلے آ سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ تو آپ کو بتاتی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جو برے آؤٹ کمز ہیں ان کے ہم قریب بھی جائیں۔ لیکن 2-3 باتیں میں جلدی کہوں گا۔ پہلی چیز، ضمیر حیدر صاحب نے کہا پاپولیرٹی بالکل کم نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ابھی بہت سے اینٹی پی ٹی آئی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ جن کا بہت بڑا باعث ہے۔ اور اگر آپ جمہوریت کی ڈیفینیشن مانے تو پاپولیرٹی یعنی عوام کی رائے سے بڑھ کے ایک الیکشن میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو یہ تو بات ہی ختم ہو جانی چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو انہوں نے بات کی، یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹی لیگل ہے، چلیں آپ نے ان کا چیئرمین اریسٹ کر دیا، ہم کہتے ہیں بالکل غلط کیا، ظلم کیا، لیکن چلیں آپ نے کر دیا، آپ نے وائس چیئرمین اریسٹ کر دیا، آپ نے پریزیڈنٹ اریسٹ کر دیا، ہم نے نیا چیئر پرسن اریسٹ کر جو ہے وہ بنا دیا۔ ابھی تو کیمپین کے لیے چھوڑ دینا، آپ نے جو 6-7 مہینے کیا، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو وہ فیئر آلریڈی دکھاتا ہے جو کہ ہمارے اپوننٹس کا ہے۔ اور آخری بات جاسمین جو آپ نے کہی، سوری صرف دیکھیں، جب آپ عوام کی کا نیچرل جو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے الیکشن میں وہ سپریس کریں گے تو واقعی الیکشن کے دن کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ ایک لیجٹمیٹ الیکشن نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اگر اتنی کھلے طریقے سے انلیجٹمیٹ الیکشن ہو تو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نہ کبھی لاسٹ کیا ہے اور نہ کبھی اس سے اچھا جیسے کہ 2018 کا، پھر یہی کہہ سکتی ہوں 2018 میں میں صرف یہ کہوں گا کہ الزام لگے، ضمیر حیدر صاحب، اور جیسے 75 سال ہوا ہے گورنمنٹ لاسٹ نہیں کی، تو بس یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ پھر گورنمنٹ اس لیے لاسٹ نہیں کرتی کہ جب ہم جہازوں میں پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہیں زبردستی، تو وہ ایک ان نیچرل الائنس ہوتا ہے نا، الیکٹیبلز کو پکڑ کے۔ سارے الیکٹیبلز تو پی ایم ایل این اور پی 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 کے ہیں اوریجنلی۔ جھگڑا صاحب، ایک سیکنڈ تیمور، ایک سیکنڈ رک جائے گا، ظفر اقبال جھگڑا صاحب، یہ جو تیمور کہہ رہے ہیں، یہ خوف ہے پی ایم ایل این کو؟ بالکل جی، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تیمور نے جو باتیں کی میں نے سنی، یہ غلط ہے، with all due respect to him، I think the audio is not clear. یہ آڈیو دوبارہ منا لے نا تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ شرمیلا، یہ خوف ہے پیپلز پارٹی کو ان دا مین وائل جب تک ہم جھگڑا صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں؟ یاسمین، پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار تھے، الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہماری فلسفی ہے طاقت کا سر چشمہ عوام، اور ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے میراتھن میٹنگز، کنونشن، جلسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، ایک ایک علاقے میں جا رہے ہیں، ہر کسی سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو دی پبلک۔ الیکشن لڑنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے۔ پی ایم ایل اے نے تو کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو سلیکشن کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف شمولیت اختیار ہو رہی ہے اور الائنسز بن رہی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، وہاں پر الیکٹیبلز کے ساتھ۔ یہاں تک کہ میں تو حیران رہ گئی کہ اگر ان کی اتنی پاپولیرٹی، اتنا اچھا کام کیا ہے، تو چودھری شجاعت کے پاس 15 سال بعد چل کے جانے کا کیا مطلب ہے کہ اب وہاں پر بھی ان کو 2 سیٹوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ مطلب جو پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں ضمیر حیدر صاحب، اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے نا، ورنہ پنجاب میں تو وہ کہتے تھے ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی، کبھی نہیں چودھری شجاعت کے پاس بھی چلے گئے۔ ہاں، پنجاب میں کبھی ضرورت نہیں پڑی، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی الائنس بنا رہے ہیں، سیٹ جھگڑا صاحب بھی چلے گئے، وہاں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ جی سوری ضمیر، کیا کہہ رہے تھے آپ ضمیر صاحب؟ آئی پی پی جی، جہانگیر خان ترین جو بیسکلی دیکھیں جو پیپلز پارٹی کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ تو آئی پی پی کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیں 9 مئی سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک بڑا سالڈ کلیم لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ساؤتھ پنجاب تو پیپلز پارٹی کے بالکل ساتھ ہے اور پتہ نہیں کتنی سیٹیں نکل آئیں گی۔ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، چلیں وہ تو ہوا، اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا آئی پی پی بن جاتی ہے، اور جس کو لیڈ کرتے ہیں جہانگیر خان ترین، اگین فرام ساؤتھ پنجاب۔ اوکے ظفر اقبال جھگڑا صاحب، سوری بیکاز سر آپ، جی سر ایک سیکنڈ ضمیر، جھگڑا صاحب سوری آپ کی آواز اس وقت کلیئر نہیں آ رہی تھی، تو یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ۔ جی
جی جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں میں نے سنی، تیمور میرے برخوردار سمجھے، میں ینگر، اینڈ اسی طرح ضمیر حیدر بھی، آفٹر آل ہی از ویری سینئر تجزیہ نگار، تو میں ان کی باتیں کو کبھی غلط تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ تیمور نے کہا کہ ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی، رائٹ، آئی ڈونٹ سے کہ وہ کم ہوئی ہے، ان کی پارٹی کی بھی ہے، بٹ کمپیئر ٹو دیٹ آپ نون کی پاپولیرٹی دیکھیں کہ جس طریقے سے نواز شریف کی یہاں آمد ہوئی، جو ویلکم انہیں ملا، دیٹ واز سم تھنگ which had never been seen in پاکستان، اور ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جو لوگ وہاں پہنچے تھے مینار پاکستان، اس کے ڈبل جو ہیں وہ باہر رہ گئے، could not make it. تو میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی پاپولیرٹی کو اگر کہتا ہے کہ کم ہو گئی، I will never say that. میں نے کبھی بھی کسی کی بری بات نہیں کی کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے بے شک، اور پوائنٹ آف ویو بھی وہ اوکے. سو ٹھیک ہے جاگر صاحب، بہت بہت شکریہ. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس تاکہ میں اوکے ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے. شرمیلا یو ہیو 30 seconds and then I'll give 30 seconds to Taimur for wind up. جی دیکھیے جیسمین، بات یہ ہے کہ عوام کی طاقت پہ یقین رکھیں. بے شک، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں، یہی تو کلیم ہو رہی ہے، سی پیک کا بھی کریڈٹ یہ لے جا رہے ہیں، تھرڈ کول کا بھی کریڈٹ یہ لے جا رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ الائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عوام میں جائیں، جیسے جلوس کریں، اپنی آواز عوام تک پہنچائیں، اپنا منشور عوام تک پہنچائیں. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ اس ملک میں کب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گی، کب وہ وقت آئے گا جب کوئی الیکشن متنازع نہیں ہوگا، کوئی اسے ریجیکٹ نہیں کرے گا. خدارا عوام کے پاس جائیں، ریسپیکٹ دا ووٹ، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ 4 سال تک یہ لگاتے رہے. ہاں مطلب وہ نہ کرے شرمیلا، وہ نہ کرے جو کہ یہ ہمارے دوستوں نے کیا، جو ابھی بیٹھے ہوئے تیمور، وہ نہ کرے. اور 2018 کا اگر سلیکشن غلط ہے تو پھر 2024 کا سلیکشن بھی غلط ہے. سلیکشن تو ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہے. تیمور مجھے یہ بتائیے کہ واٹ ڈو یو فور سی فار پی ٹی آئی؟ بلہ کے نشان ہوگا نہیں ہوگا؟ یو ہیو 30 seconds. عمران خان جیتے گا انشاءاللہ. اور میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ دیکھیں آج کو ہارٹ میں کنونشن ہوا، ابھی ورکرز اریسٹ ہوئے ہیں، نوشہرہ میں ورکرز اریسٹ ہوئے ہیں، باجوڑ میں ورکرز اریسٹ ہوئے ہیں. کیوں نہیں آپ عام پاکستانیوں کو چھوڑتے کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکسپریس کریں؟ الیکشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا. یہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے اور اس کے جو بھی اثرات ہوں گے، ٹھیک، رسپانسبل وہی لوگ ہوں گے جو گورنمنٹ میں. ضمیر حیدر صاحب، لاسٹ کامنٹ فرام یو. دیکھیں مائی کمنٹ وڈ بی، the last comment would be کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نہیں، سوری، اگر مائنس کاٹ دیجیے گا، انتخابات ہونے ہیں تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تاکہ ایک دفعہ یہ جو رولا ہے یہ ختم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. بالکل، اور کون الیکٹڈ ہے. بہت بہت شکریہ. وقت کیونکہ میرے پاس بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.